अल्हम्दुलिल्लाह आज 4.5 पारे मुकम्मल हो गए और कुछ ऊपर। कल जो बात चल रही थी तलाक़ के उन्वान पर, सूरह बकरा के अंदर भी बड़ी तफसील से तलाक़ का तज़किरा आया है और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 28वें पारे के अंदर मुकम्मल एक सूरत नाजिल फरमाई है, सूरतुत तलाक़। दुश्मनान इस्लाम पर और मुसलमानों पर ख़ास तौर पर यह इतराज़ करते हैं कि इस्लाम में औरतों को मर्दों से नीचा दिखाया है, औरतों के हुकूक़ को दबाया है, औरतों को ज़लील किया गया है, औरतों पर जुल्म किया गया है। ये सारे इल्ज़ामात दुश्मनान इस्लाम की तरफ से ख़ास तौर पर लगते हैं और गुज़िश्ता 2.5-3 साल पहले ट्रिपल तलाक़ के मसले पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ था मुल्क हिंदुस्तान के अंदर। आप लोगों के जहनों में होगा वो। सारी मीडिया शायद इसी मसले को बताने के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगा दी गई थी। सुबह से शाम तक सारे न्यूज़ चैनल के अंदर यही न्यूज़ चल रही थी। तो ये मसला है क्या वाक़अतन औरतों पर जुल्म है तलाक़ का मसला? इसको आज हम समझते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ जो जाहिल किस्म के अफराद थे वो अपनी औरतों को तलाक़ देते थे और जैसे ही इद्दत पूरी होने को आती उसको दोबारा अपने निकाह में ले लेते हैं, फिर तलाक़ देते, जैसे ही इद्दत पूरी होने आती फिर दोबारा उसको अपने निकाह में लेते। गोया कि उसको निकाह में रखते भी नहीं और पूरी तरह से छोड़ते भी नहीं। वो मुअल्लका बन जाती, लटकी हुई औरत की तरह बन जाती। उसके दिल में एक डर है कि भाई मुझे ये आज़ाद करे तो दूसरे से निकाह करूं, लेकिन ये ना मुझे आज़ाद करता है ना मुझे अपने निकाह में रखता है। क्या मसला है? फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मसला गया तो फिर उसके बाद तलाक़ के अहकामात नाजिल हुए। और तलाक़ जो है ना, शरीयत ने सबसे पहला नंबर तलाक़ का नहीं रखा है कि मियाँ बीवी के आपस में बनती नहीं है तो शोहर से कहा कि तलाक़ दे दो। ये शरीयत ने बिल्कुल भी पहला दर्जा तलाक़ का नहीं रखा है। तलाक़ का दर्जा तो 4थे नंबर पे है। तलाक़ का दर्जा कितने नंबर पे है? 4थे नंबर पे है। और 4थे नंबर पे रख के भी अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि अबग़ज़ुल मबाहात इंदल्लाहि अत्तलाक़। अल्लाह की नज़र में जितने भी मबा और जायज़ चीज़ें हैं उन तमाम जायज़ चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अगर कोई चीज़ है तो वो कौन सी चीज़ है? तलाक़ है। जब किसी ज़मीन के टुकड़े पर तलाक़ शोहर देता है किसी औरत को तो उस लम्हे अल्लाह का अर्श हिल जाता है। अल्लाह को इतनी ज़्यादा नापसंद है तलाक़। ये तलाक़ से ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं, 2 नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, दोनों रिश्तों के अंदर दूरियां पैदा हो जाती हैं। इसीलिए शरीयत ने तलाक़ को नापसंद किया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जोड़ा ऐसा मिल जाता कि जिसके साथ निभना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मुमकिन नहीं रहता है निभना। मिजाज भी दोनों का एक नहीं होता है। जैसे हमारे दाएं या बाएं हाथ के अंदर फोड़ा आ गया, डॉक्टर को दिखाने के बाद तबीब ने कहा कि भाई इसे काटना पड़ेगा। अभी तुम क्या कहोगे कि डॉक्टर जालिम है? नहीं ना, इसलिए कि वो तुम्हारे मर्ज को जानता है, वो बीमारी के नुकसान को जानता है। अगर उस वक्त पर नहीं काटा गया तो ये फोड़ा जहर बन के पूरे जिस्म में जाएगा और तुम्हें ख़त्म कर देगा। तो गोया के डॉक्टर की बात वक्ती तौर पर फौरन उसी वक्त पर मानना ज़रूरी है। इसी तरह जब किसी के साथ निकाह हो जाता है, बीवी आड़ी तिरछी निकलती या तो शोहर बीवी के मुनासिब नहीं निकलता, दोनों तरफ से बात आ गई, तो ऐसे वक्त में दोनों का साथ में ज़िंदगी गुजारना जहन्नम से कम नहीं होता है। होता है ना ऐसा, कभी शोहर शराबी निकला है, कभी बीवी बदचलन निकली है, बदमिजाज निकली है, बदतमीज़ निकली है, लेकिन तो इसके लिए रातों की नींदें हराम हो जाती है। तो फिर ऐसे वक्त में क्या करे? 7 जन्म का साथ है। हमारे यहाँ पर यह तस्वुर नहीं है ऐसा 7 जन्म का साथ, इसी जन्म में काफ़ी है।
یہاں مل گئی وہاں بھی ملیں گی، لیکن اندر کے سسٹم کو بدل دیا جائے گا، چہرے کے رنگت کو بدل دیا جائے گا، صفات کو، کوالٹی کو بدل دیا جائے گا. یہ جو دلوں کے اندر، جو مزاج کے اندر جو آج ہے نا، عورتوں کے جتنا بھی سمجھائے سمجھتی نہیں ہے معذرت کے ساتھ، تو یہ مزاج کل قیامت کے دن جنت میں نہیں رہے گا. جنت میں جانے سے پہلے ایک نہر ہوں گی، اس نہر کے اندر سب کو غوطہ لگایا جائے گا، نہلایا جائے گا. اس کے بعد جب باہر نکلیں گے تو اندر سے باہر سے انسان سب کلین ہو چکا ہوگا، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے. عداوت، بغض، کینہ، کپٹ، جھگڑے، دشمنی، نفرت، یہ ساری چیزیں دل سے کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد سافٹ ویئر کیا کہتے ہیں نا، وہ مار کے دے دیا جائے گا، اندر کا سب کچھ ڈیلیٹ مار کے، گندگی سب کچھ صاف کر کے دے دی جائیں گے. تو کبھی کبھی دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ میں نبھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے وقت میں شریعت نے آزادی کے لیے اور راستہ نکالا گیا ہے طلاق کا، اور وہ بھی چوتھے نمبر پہ. پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ واقعتاً اگر تمہیں اپنے ہم سفر کے ساتھ رہنا نہیں ہے تو تمہیں چاہیے کہ اسے سمجھائے. کوئی چیز اس کی اچھی نہیں لگ رہی ہے یا اس کو تمہاری اچھی نہیں لگ رہی ہے، آپس میں بیٹھے ایک دوسرے کو سمجھائے. بھائی ایسا مت کر، ایک دن سمجھائے، ایک ہفتہ سمجھائے، ایک مہینہ سمجھائے، ایک سال سمجھائے. ایسا مت کر، میں مرد ہوں، زبان سے کچھ نکل گیا، تیری میری زندگی تباہ ہو جائیں گی. ایسا مت کر. اس کو اگر احساس ہو گیا اور وہ سنبھل گئی اور اس نے اپنی عادت کو بدل دیا تو الحمدللہ گاڑی اچھی چلیں گی. لیکن سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بعض لوگ رہتے ہیں ان کو سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو دوسرا نمبر شریعت نے دیا ہے، بستر الگ کرو. کیا کرو؟ اس کے بستر کو الگ کرو وقتی طور پر، کہ بھائی تو بیڈ روم میں سو، میں ہال میں سوتا ہوں. یہ جب وقتی طور پر بستر الگ ہوگا نا تو اس کو احساس ہوگا کہ یہ وقتی طور پر بستر کا الگ کرنا مجھے اتنی تکلیف دے رہا ہے، اگر یہ مجھے طلاق دے دیں گا تو زندگی بھر کے لیے بستر الگ ہو جائیں گا تو مجھے کتنی تکلیف ہوں گی. اگر احساس ہو گیا تو ٹھیک، بدل جائیں گی، زندگی پھر اچھی چلیں گی. لیکن بعض لوگ اس سے بھی سدھرتے نہیں ہے. تو تیسرا درجہ رکھا ہے شریعت نے، ہلکی مار مارنا. کیسی؟ ہلکی مار کا مطلب ایسی مار مارنا کہ جس سے بدن پہ نشان نہ ہو. لڑا کے، توڑا کے، بال پکڑ کے، گرا کے اتنا مار دیے کہ آنکھیں، گال وغیرہ سب سوج گئے. ایسے بھی واقعات پیش آئے ہیں، سیدھا پولیس چوکی تک کیس چلے جاتے ہیں. پر شریعت نے مارنے کو کہا. یہ والا مار نہیں ہے، مرتے مرتے بچ گئے. یہ والی مار شریعت نے مارنے کو نہیں کہا ہے. ایسی مار جس سے بدن پہ نشان نہ ہو. اگر اس سے تنبیہ آ گئی تو ٹھیک ہے، پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. قرآن کہتا ہے کہ ادھر کے چند سمجھدار لوگ، ادھر کے چند سمجھدار لوگوں کو بلایا جائے، بٹھایا جائے. کیا میٹر ہے سامنے رکھا جائے، جو بھی مسئلہ ہے اختلاف سامنے رکھا جائے. اگر سلجھانے جیسی بات ہے تو دونوں ایک دوسرے کو، سمجھدار کہاں ہیں؟ حکما من اہلہ، جس کے اندر حکمت ہو، سوجھ ہو، سمجھداری ہو. اور اس میں عورتوں کو نہیں لینا چاہیے ایسی محفلوں کے اندر. یہ آگ بجھانے کے بجائے، وہ ایک پیٹرول پمپ پہ نہیں لکھا ہوا تھا آگ لگانے والی چیزوں کو دور رکھے؟ تو ایک آدمی نے بیوی کو ہمیشہ پیٹرول پمپ سے باہر اتار کے پیٹرول بھرنے اندر جاتا تھا. وہ بیوی کہتی تھی کہ مجھے باہر کیوں اتار کر جاتے ہو؟ تو کہتا ہے وہاں لکھا ہوا ایسا ہے کہ آگ لگانے والی چیزوں کو دور رکھے، تو اسی لیے میں تجھے دور رکھتا ہوں. تو لہٰذا عورتوں کو ایسی محفل میں شامل نہ کرائے. سمجھدار جو مسئلہ سلجھانا چاہتے ہو، بگاڑنا نہ چاہتے ہو. ورنہ بعض لوگوں کے مزاج میں نگیٹو زیادہ تھاٹ ہوتے ہیں، منفی مزاج بعض لوگوں کا ہوتا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا، دے توڑ کے چھوڑ ڈال اس کو، طلاق دے، اپن دوسرا کر لیں گے. یہ والا مزاج شریعت کو پسند نہیں ہے. ایسے لوگوں کو ایسے محفل میں کبھی بھی نہ لائے. دیکھیں کہ میرے رشتہ دار میں ماموں ہے، چاچا ہے، پھوپھا ہے، خالو ہے، میرے بھائی ہے، تایا ہے، سب ساری چیزیں ہیں، ان میں سے کون ہے جو میرے رشتے کو بچا سکتا ہے؟ تو ایسے لوگوں کو بلایا جائے، میٹر رکھا جائے. اگر بات سمجھ میں آئی تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئی، 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں نمبر پہ طلاق. وہ بھی کون سی؟ ایک. وہ بھی کب؟ پاکیزگی کی حالت میں. بیوی پاک ہو گئی
شوہر کو کہا کہ ایک طلاق دو. کتنے طلاق دو؟ ایک طلاق دو. عدت گزرنے دو اس کی. طلاق اگر جوان عورت ہے جس کو حیض کا خون آتا ہے تو 3 حیض اس کی عدت ہے. 3 حیض گزرنے تک شوہر نے اگر اس بیچ میں اس کو یہ نہیں کہا کہ بھائی تو میرے نکاح میں دوبارہ آ جا, یہ نہیں کہا, اور 3 حیض گزر گئے تو بیوی شوہر کے نکاح سے نکل جائیں گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک طلاق کا مسئلہ. بعد میں اگر ایک طلاق کا فائدہ یہ ہوگا کہ بعد میں اگر احساس ہو گیا کہ بھائی میرا فیصلہ غلط تھا, میرے بچے ہیں. بعض لوگوں کا کیا مسئلہ ہوتا ہے معلوم ہے؟ غصے کی حالت میں آ کے 3 طلاق دے دیتے ہیں, اور پھر آ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ غصے کی حالت میں میں نے طلاق دی ہے, وہ بھی 3-4 طلاق دے دی ہے, کیا طلاق واقع ہوں گی کیا؟ اب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی طلاق تو واقع ہو گئی آپ کی. نہیں نا مولوی صاحب, میں نے غصے میں دیا. اور طلاق کیا پیار میں دیتے ہیں؟ آج تو بہت اچھی لگ رہی ہے, میرا دل تجھ پہ آ گیا, جا تجھے طلاق. ایسا کوئی سنا ہے آج تک کوئی قصہ؟ طلاق جب بھی دیں گے تو غصے کی حالت میں دیں گے نا. کہا کہ پھر میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ بچے اچانک پیدا ہو گئے, بچے 4 سال 5 سال پہلے سے تیرے گھر میں آ چکے ہیں نا, دیتے وقت میں تجھے احساس نہیں ہو گیا, اب دینے کے بعد احساس ہو رہا ہے. تو ایک چیز تو یہ کہ ایک طلاق دے, بعد میں احساس ہو جائے تو اس کو دوبارہ عافیت سے زندگی میں لا سکتے ہیں. اور یہ طلاق کا جو مسئلہ ہے نا, شریعت نے عورتوں پر احسان کیا ہے. کیا کیا ہے بولو؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے احسان کیا ہے شریعت نے. جس عورت, بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام کے اندر حلالہ کا مسئلہ ہے, 3 طلاق کے بعد اگر شوہر نے بیوی کو 3 طلاق دے دی اور 3 طلاق دینے کے بعد دوبارہ اس عورت سے نکاح کرنا ہے تو نہیں کر سکتے, وہ کسی اور سے نکاح کریں گی, 1 رات گزاریں گی, پھر دوبارہ تم اس کو اپنے نکاح میں لے سکتے ہیں طلاق دینے کے بعد. یہ مسئلہ بالکل غلط ہے, اسلام کی تصویر غلط پیش کی جا رہی ہے. یہ حلالے کا تصور شریعت میں ہے ہی نہیں. حالانکہ اللہ کے رسول نے تو صاف الفاظ میں فرمایا ہے, لعن اللہ المحللین والمحللات, حلالہ کرنے والی حلالہ کرنے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہو. کیا ہو؟ اللہ کی لعنت ہو. شوہر نے بیوی کو 3 طلاق دے دی, طلاق دینے کے بعد اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں, ہمیشہ کے واسطے بیوی شوہر پر حرام ہو گئی. اب یہ بیوی کو اختیار ہے, عورت کو اختیار ہے کہ تجھے کسی اور سے نکاح کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, اس پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اگر وہ اپنے مرضی سے کسی اور دوسرے شوہر کو پسند کرتی ہے تو اور نکاح ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ اس شوہر کے دل پر ہے, اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ تجھے کوئی زور زبردستی نہیں ہے, تو اس کو طلاق دینا چاہے تو دے, نہیں دینا چاہے تو مت دے. یہ انسان نے اگر اس کو طلاق نہیں دیا اور اس کو اپنی زندگی میں لے کے رکھا ہے تو یہ عورت پہلے والے شوہر پر تو کبھی بھی حلال نہیں ہوں گی. بات سمجھ رہے؟ ہاں, دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا یا دوسرا شوہر طلاق دے دے, اس کے بعد وہ اس کی عدت گزاریں گی. پھر اگر چاہے تو, پھر عورت کو اختیار دیا گیا ہے, پھر اگر چاہے تو تجھے پہلے شوہر کے نکاح میں آنا ہے تو آئے, نہیں آنا ہے تو مت آئے. لیکن یہاں پر میں ایک بات کہوں گا عورتوں کے لیے, بعض عورتیں جو ہے نا اس چیز کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے وہی والا شوہر چاہیے. جس شوہر نے, جس مرد نے آپ کو معاشرے میں ایک دفعہ طلاق دے کے ذلیل کیا ہے, اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ شوہر دوبارہ آپ کو معاشرے میں ذلیل نہیں کرے گا؟ یہ طلاق عورت کے لیے گالی ہے, ایک دھبا ہے بہت بڑا. جب شوہر دے دیتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اس نے عورت کو کتنا ذلیل کیا ہے, پھر دوبارہ اسی شوہر کے پاس چلا جائے. نشے کے حالت میں اگر کوئی بندہ طلاق دیتا ہے تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. کون سی حالت میں؟ سوائے نیند کے. نیند کی حالت میں اگر کوئی بڑبڑا رہا ہے, خواب دیکھا بیوی نے پٹک پٹک کے مار دیا اس کو اور نیند میں طلاق دے دیا اس نے, طلاق طلاق طلاق. صبح اٹھ کر بیوی نے کہا کہ نیند میں تم مجھ کو طلاق طلاق دے رہے تھے, گویا میں تمہارے نکاح سے نکل گیا. نہیں نکلتی, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے 3 لوگوں پہ سے قلم کو اٹھا لیا ہے. اس میں سے ایک نائم ہے, سونے والا. سونے والا وہ گالی دیں گا, طلاق دیں گا, کچھ بھی دیں گا, اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے, اس پر پکڑ نہیں ہے. نابالغ بچہ, نابالغ بچہ, اس پر بھی کوئی پکڑ نہیں ہے. مجنون, پاگل, یہ 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھائے, جو چاہے یہ کرے, کوئی گناہ نہیں ہوگا ان لوگوں پہ. تو سونے کی حالت میں طلاق دی تو طلاق واقع نہیں ہوں گی. لیکن اس کے بعد اگر کوئی نشے کے حالت میں دیتا ہے, ہنستے ہوئے دیتا ہے, خوشی میں دیتا ہے, سفر میں دیتا ہے, حضر میں دیتا ہے, فون میں دیتا ہے, آف لائن دیتا ہے, آن لائن دیتا ہے, میسج کے ذریعے دیتا ہے, طلاق واقع ہو جائیں گی. اللہ کے رسول نے فرمایا
تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی مذاق ہے. اس میں سے ایک نکاح ہے اور ایک طلاق ہے. یہ کھیل نہیں ہے. اسی لیے آج کے زمانے میں جن نوجوانوں کے نکاح ہوتے ہیں ان کو نکاح کے وقت ہی طلاق کے مسائل سمجھا دینے چاہیے کہ کتنا نازک مسئلہ ہے. آگے آپ کو آئیں گا 28 پارے کے اندر ایک طلاق کی قسم ہے طلاق زہار. انشاءاللہ اس وقت اس کی تفصیل بیان کی جائیں گی. تو یہ طلاق کے احکامات ہیں. اللہ نے شریعت نے جو ہے عورت کے اوپر احسان کیا ہے. اور طلاق کے اندر ایک آپشن یہ صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ مرد کو اختیار ہے کہ طلاق دے, عورت کو بھی اختیار ہے, جس کو خلا کہتے ہیں. وہ شوہر سے مانگے مجھے تمہارے ساتھ میں نہیں رہنا ہے, طلاق دے دو, نہیں دیا تو دارالقضاء میں چلی جائے اور دارالقضاء میں جا کے اپنے کیس کو رکھے کہ بھئی یہ شوہر میری حق تلفی کرتا ہے, مجھے مارتا ہے, میرے حقوق ادا نہیں کرتا ہے, واقعتاً بدتمیز ہے, شریعت کا پابند نہیں ہے, یہ سارے اس کے اگر واقعتاً ہیں, دارالقضاء والے گواہ دیکھیں گے, گواہوں کے ذریعے سنیں گے, بات تحقیق کر کے پتہ چل گیا کہ یہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے, تو دارالقضاء کو اتھارٹی کہ وہ کیا کرے, میاں بیوی کے بیچ میں نکاح کو توڑ دے. تو شریعت نے دونوں کو یہ آزادی دی ہے. یہ صرف شوہر کے ہاتھ میں نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک شخص نے سوال کیا مجلس کے اندر کہ بھئی عورت کے اوپر تو طلاق جو شریعت نے لاگو کی ہے شوہر کی طرف سے, یہ تو ظلم ہوا. اس سے کہا گیا کہ تیرے بہن کا نکاح ہو گیا ایسے شخص کے ساتھ جس کو تم اچھا سمجھتے تھے, لیکن 1 سال کے بعد پتا چلا کہ وہ تو بدتمیز ہے, وہ تو بالکل نالائق ہے, بے حیا انسان ہے, بے غیرت اور دیوس انسان ہے, اور ظالم ہے, رات دن تیرے بہن کو مارتا ہے اور اپنے دوستوں کو لا کے تیرے بہن کے ساتھ سلاتا ہے, تو کیا کہیں گا؟ کیا کہیں گا؟ وہ کہے گا نا کہ بھائی میرے بہن کو اس سے کیا کرو, آزاد کراؤ. تو آزادی کے لیے کیا شکل ہے؟ کیا شکل ہے آزادی کے لیے؟ سیدھی سی بات ہے, شریعت نے طلاق رکھا ہے. اس کا غیر ضروری استعمال نہیں ہونا چاہیے, غیر محل میں اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. آگے اللہ رب العزت نے 3 پارے کے اندر ایک آیت نازل فرمائی ہے, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والو, اللہ نے جو کچھ تمہارے پاس مال دیا ہے نا, اس کو خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ تمہارے پاس کوئی دوست ہوگا, نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا, اور نہ کوئی خرید و فروخت ہوں گی. بیع فیہ ولا خلہ کے معنی دوستی یاری. جس دن کوئی چیز کام نہیں آئیں گی, اس دن کے آنے سے پہلے اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, اس مال کو خرچ کرے. آج بھی 4 پارے کی, آج تراویح کی ابتدا ہی 4 پارے سے ہو گئی, اس کی پہلے ہی آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ نے جو تم کو مال دیا ہے نا, تو مالوں میں سے جو پسندیدہ مال ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے. کون سا مال؟ پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے. یہ نہیں کہ جس مال کی ضرورت نہیں ہے, جس مال کی حاجت نہیں ہے, یہ مال میرے کو اچھا نہیں لگتا ہے, تو وہ مال ہم صدقہ کر رہے اللہ کے راستے میں. اس لیے کہ جو مال دیا جا رہا ہے وہ تمہارے ہی اکاؤنٹ میں جا رہا ہے, جو کل قیامت کے دن اللہ لوٹا کے تم کو دیں گے. بات سمجھ رہے؟ پھر اس کے بعد ایک آیت اللہ نے نازل فرمائی جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس مجلس میں بیٹھنے والے اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ آیت کریمہ یاد ہوں گی, اور ہر مسلمان کو یہ آیت یاد ہونی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا پورے قرآن کریم کی سردار اگر کسی آیت کو کہا جائے تو آیت الکرسی ہے. کون سی ہے؟ اس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے, اللہ کی عظمت بیان کی گئی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا, اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی. کیا واجب ہو گئی؟ 1 منٹ کا مسئلہ ہے, جنت واجب. کتنا سستا سودا ہے. کوئی بیمار ہے, آیت الکرسی پڑھ کے پھکو. رات کا وقت ہے, سفر کر رہے ہیں, 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کرو. رات میں سو رہے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ سونے سے پہلے 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا, اللہ ایک فرشتے کو پوری رات اس کے سرانے اس کی حفاظت کے لیے بٹھا دیتے ہیں, اور وہ بندہ پوری رات شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے. شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کیا کریں گے آپ؟ کیا لگائیں گے گھر کے باہر؟ کیا کس کو بٹھائیں گے بتاؤ؟ شیطان تو کہیں سے بھی آ جائے گا نا, وہ تو بیت الخلا سے بھی آ جائے گا, اس لیے کہ وہ تو اس کا اڈا ہے, کہیں سے بھی آ جائے گا. تو اس کی حفاظت اس سے حفاظت کرنے کے لیے اگر کوئی چیز عمل ہے, کوئی آیت ہے, تو وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی. جس کو یاد نہیں آج ارادہ کرے کہ انشاءاللہ آج یاد کریں گے نا, انشاءاللہ رمضان پورا ہونے سے پہلے اس آیت کو یاد کریں گے. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.